अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और तालिबान की हुकूमत में आने के बाद से गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा हुआ है। उसकी बड़ी वजह वहाँ पे गवर्नेंस का ना होना है। यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट अदारे जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो पनप रहे हैं, अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रहे हैं। उन्हीं में TTP भी शामिल है, बल्कि 6 के करीब डिफरेंट ग्रुप्स का बताया गया है, जिनमें अलकायदा भी है, दाइश भी है। जो ट्रेनिंग कैंप्स उन्होंने कायम किए हैं, TTP वहाँ ट्रेनिंग कर रही है और पाकिस्तान में आकर क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसका बाइस बन रही है, जिसका बारहा पाकिस्तान अफगान जो अबूरी हुकूमत है, जो रजीम है, उसे इज़हार कर चुके हैं, बारहा उनको तंबीह भी कर चुके हैं। लेकिन देखा हमने कि उस पर किसी किस्म का कान नहीं धरा गया और बल्कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हुई और अब बिला आखिर पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में जो अफगान रजीम बैठी है अफगानिस्तान में, उनको बावर कराया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान के पास हक है, जो पाकिस्तान पर राइट है, वो अपना इस्तेमाल करेगा अपने दिफा का, और जो ऐसे लोग, ऐसे अनासिर वहाँ पर मुद्दे उनको निशाना बनाया जाएगा। आज आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है, उन्होंने भी दो टोक अंदाज में इसी हवाले से बातचीत की है, उन्हें आपको सुनवा देते हैं। तालिबान regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. ये आपने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को सुन लिया। काकुल एकेडमी में पासिंग आउट करीब के मौका पर क्या वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्या इरादा रखता है, जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाएगा डेफिनेटली। और साथ में हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं दोहा में, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब जो हैं उनके माबैन मुलाकात भी हो रही है और वहाँ पर डायलॉग भी हो रहा है। इसी पूरी सूरत हाल में अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आए हैं, वो अपने आप को दुनिया में अमन के हवाले से अपने जो रोल है उस पर बारहा तस्करा भी करते रहते हैं, अपनी तारीफ़ें भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो मामला चल रहे हैं वो भी उनकी नज़र में है और बहुत जल्द वो इस पर कुछ ना कुछ कहने का अपना रोल प्ले करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी ने क्या कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। I say this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. ये तो नाज़रीन अफगानिस्तान से रिलेटेड जो मामला हैं उस पर बात होगी। साथ साथ जो भारत से भी मुख्तलिफ नौइयत की खबरें आई पिछले चंद हफ्तों में मुख्तलिफ किस्म की गीदड़ भपकियाँ वहाँ से दी जाती रहीं और ऑपरेशन संदूर उसको दोबारा कह लें कि उसमें पॉज आया है, दोबारा किसी न किसी तरीके से उसका आगाज़ किया जाएगा। इस पर भी आज जो काकुल एकेडमी में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बात कर रहे थे तो उनको भी दो टोक अल्फाज में तंबीह दी गई है पाकिस्तान की हमसे। क्या कहा गया है ये सुनाते हैं आपको। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. ये आपने सुन लिया जी, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है, खित्ते में अमन चाहता है पाकिस्तान, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, अच्छे से रहना चाहता है, लेकिन साथ में कंडीशन है कि पाकिस्तान को किसी किस्म का डिस्टेबलाइज ना किया जाए। पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा किए जाएंगे तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसका जवाब देगा। वो बेशक आपका ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, वहाँ से कुछ भी हुआ तो जवाब देने का हक पाकिस्तान महफूज रखता है और वो दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान ने माजी में किस तरह जवाब दिया जो हमारा मशरकी बॉर्डर है वहाँ पर। तो इस पर बात कर लेते हैं। साथ साथ पाकिस्तान में जो खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनका तारुफ कराम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खेलदास कोहसानी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा हैं JUIFA के। मीना खान आफरीदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि अभी CM के बड़े करीब हैं। आने वाली कैबिनेट में भी आप इनको डेफिनेटली देखेंगे। फाइनलाइज तो बानी PTA CM ने खुद करना है, लेकिन जो अभी तक नाम सामने आ रहे हैं उनमें इनका नाम भी शामिल है। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तमाम जो मेहमान हैं सबका शुक्रिया अदा करेंगे। हुसैनी साहब, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या देखते हैं जिस तरह एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑन द अदर साइड आज इस अंदाज से मैसेज दिया गया है कि अगर मामला ऐसे नहीं बढ़ते तो पाकिस्तान एक्शन जिस तरह हमने लिया इसको आगे रखेंगे, सीज़ फायर ख़त्म भी हो सकता है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम किसी जारियत को जो है हमारे ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ होगी तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस तरह हमने भारत को भी दिया है, जिस तरह अफ़गानिस्तान को भी हमने दिया है।
اور ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. اور جس طرح افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، پاکستان کے پاس ثبوت ہے. جو آج آپ جس دعا کے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ کئی دفعہ ہمارے وزیر دفاع یا ہماری جو حکومت پاکستان وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب افغانستان چل کے گئے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے جو ہیں ان کے ساتھ ٹیم پوری گئی ہے. تو ہم نے بارہا ان کو جو ہمارے پاس ثبوت ہیں یا جو وہ کچھ کر رہے ہیں ان کو بتایا گیا ہے جو ان کی سرزمین سے ہوا جا رہا تھا. ہم نے یہ کوشش کی کہ اس معاملات کو بات چیت سے پہلے بھی حل کریں، مگر جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ان کو رنگ میں بھنگ تب پڑی جب بھارت کے ساتھ یا جا کر کھڑے ہو گئے جو ہمارا دشمن ہے. ایک پاکستان کے مطالبات کو اس طرح انہوں نے نہیں مانا، اور اون دا سے انڈیا کے ساتھ جو مراسم ہے ہندی افغانی بھائی مطلب اس کو لے کے آگے بڑھانا. دیکھیں انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ان کی بیانیے کو لے کر اور ان کے لیے استعمال ہونا تو یہ ایک سنگین ہم سمجھتے ہیں. پہلے بھی اس کی سرزمین ہوتی رہی ہے استعمال، اور جب یہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے تو جب ہم نے محسوس کیا اور ہمارے پاکستان پہ حملہ کرنا، پاکستان کے جوانوں کو شہید کرنا، پاکستان کے سویلین کو شہید کرنا اور پاکستان میں دہشت گردی کرنا، یہ کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے. تو اگر مذاکرات جو ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو فریقین بیچ میں ہیں افہام تفہیم سے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے، مگر جارحیت یا کسی غلط فہمی میں کوئی شکار ہے کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو دفاع کے حوالے سے ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جو بھارت کو شکست دیے، جو بڑا طاقتور تھا، وہ بڑا ان کو تکبر تھا، ان کو غرور تھا کہ میں پاکستان کو نقصان پہنچاؤں گا. پاکستان میں جس طرح انہوں نے کی تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں. اور دنیا میں ہمارے جو بیانیہ ہے، جو پاکستان کی قربانیاں ہیں، اس کو تسلیم کیا گیا ہے پہلی دفعہ. آپ 78 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں جو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کی ہے، دہشت گردی کے خلاف جو قیمتی جانوں کا، نویداروں کا نذرانہ دیا ہے اور آج بھی ہم دے رہے ہیں، اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اور اس کو تسلیم کرنا اور ہمارے موقف کی تائید کرنا. اور آج جب یہ ہمارے سفارتی ہماری کامیابی ہوئی ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں اور ان کی نیک نیتی، اور یہ ہم نے دنیا کو تسلیم کروایا. اور آج پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، وہ 25 کروڑ عوام کا انہوں نے، ہماری لیڈرشپ نے، سویلین عسکری قیادت نے پاکستان کا اس کو بحال کیا ہے، اس کو منوایا ہے. اور آج آپ دیکھیں سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ آج مثالیں دے رہا ہے. پرائم منسٹر کا نام، یہ پرائم منسٹر کی ذات کی بات نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کی بات ہے. یہ اگر عزت مل رہی ہے، یہ ایک فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف کی ذات کو نہیں مل رہی، صرف ان کی قیادت میں یا وزیر اعظم کی قیادت میں 25 کروڑ عوام کی عزت مل رہی. اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا جو خون ہے، اس نے جو پوری اس جدوجہد میں پاکستان کی فورسز نے، جوانوں نے، سویلین نے جو قربانیاں دی ہے، اس سچائی، اس جدوجہد اس سے رنگ لائی ہے. اور آج بھارت کہاں کھڑا ہے، آج افغانستان کہاں کھڑا ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. دونوں میسیجز آج دیے گئے کہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ٹیررزم کو لے کر، کراس بارڈر جو ٹیررزم افغانستان کے رستے ہو رہی ہے، وہ انڈین پراکسیز ہوں، فتنہ الخارج ہوں، یہ سارے لوگوں تو بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ معاملات رہیں گے تو پاکستان کس طریقے سے جواب دے گا. آفریدی صاحب، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت آپ کی وہاں پہ حکومت بھی ہے، آپ لوگ کوشش کرتے رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھ جائیں، لیکن بات چیت پاکستان کافی عرصے سے افغانستان کو بتا رہا تھا کہ وہاں سے کس طرح پینیٹریشن کی جا رہی ہے، کس طرح پاکستانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں، تشکیلیں پاکستان آ رہی ہیں اور یہاں پر دہشت گرد کی جو کارروائیاں اس کے اندر ملوث ہیں. آن دا ادر سائڈ ڈائلاگ بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ چلتے رہیں، لیکن ان ڈائلاگ کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. جو ماضی میں ساری کی ساری طالبان حکومت کے سامنے چیزیں رکھی، ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں چیئرمین عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اصولی اور واضح موقف ہے اور ہماری پالیسی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ ڈائلاگز کے ذریعے، وہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے سالو ہو، اندرونی ہو، بیرونی ہو.
نیبر کنٹریز کے ساتھ ہو. افغانستان کے ساتھ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا آپ دیکھیں, چیئرمین عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی وہاں پر, اور میں بارہا اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے پاکستان کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود چیئرمین صاحب نے جس طریقے سے ان کو انگیج کیا, ان کے ساتھ ڈائلاگز کی, ڈپلومیسی کی, تو ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی ایک دور تھا جو امن کا دور تھا, وہی ایک دور تھا جو خیبر پختونخوا, کیونکہ خیبر پختونخوا بارڈر شیئر کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ, تو قبائلی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو ہے امن کا سانس لیا تھا, سکون کا سانس لیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب امریکہ یہاں سے گیا اور ہم بڑا گردانتے تھے کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں, افغانستان ہمارا بھائی ہیں, پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑے اچھے مراسم ہوں گے کمپیریٹیولی طالبان کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی ان کو اس طریقے سے انگیج نہیں کیا گیا کہ جس طریقے سے ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا. کس طرح کیا جانا چاہیے تھا, آپ بتائیں نا ذرا, قوم کو بتائیں, پتہ چلیں کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے, آپ کی جو وہاں پہ حکومت ہے, کس طرح سے انگیج کرنا چاہتی ہے طالبان حکومت کو, جو رجیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے دوبارہ دیکھ لیا کہ ایک طرف چائنیز وزیر خارجہ کھڑے ہوئے ہیں, دوسری سائڈ پہ پاکستانی وزیر خارجہ کھڑے ہوئے ہیں, بیچ میں امیر خان متقی کھڑے ہوئے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, پاکستان اپنے جو تحفظات ہیں ان کے سامنے رکھ رہا ہے, لیکن ہوا تو کچھ نہیں. کئی پلیٹ فارمز کو پاکستان نے بات کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں عادل صاحب, اس کے اوپر آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, دیکھیں اس خطے کی ڈائنامکس کو آپ جانیں. ہم سمجھتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے کئی بار خطوط بھی لکھے فیڈرل گورنمنٹ کو, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کی کہ یہاں کے روایات ہیں, یہاں کے جو ہے کراس بارڈر کے تقریباً وہاں بھی پختون, یہاں بھی پختون رہتے ہیں, وہاں کے اور یہاں کی روایات تقریباً سیم ہیں. تو آپ اپنے مذاکرات کے اندر, ٹھیک ہے یہ دو ملکوں کے درمیان مذاکرات ہیں, لیکن اس میں آپ صوبائی حکومت کو بھی شامل کریں, اور ہماری قبائلی علاقے کے جو معاہدین ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہم اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں اور وہاں کی روایات یہاں کی روایات سیم ہیں, ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں. اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے جو ہے پھر مثبت نتیجہ نکلے گا. آج بھی خوشائند ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ قطر میں ڈائلاگز ہو رہے ہیں. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر آپ قبائلی معاہدین اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی شامل کریں تو میرے خیال میں یہ نتیجہ خیز ہوگا. دیکھیں حکومت کو کیسے شامل کر لیں کے پی کے کی, اب سی ایم نے اجلاس میں شرکت نہیں کی, انہی ایشو سے بات ہو رہی تھی, افغان مہاجرین کے حوالے سے بات ہونی تھی, لیکن سی ایم وہاں پہ غیر حاضر ہے, جو کہ فرنٹ لائن صوبے کے سی ایم تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, وہاں پہ نہیں گئے. چلیں سینیٹر صاحب یہ بتا دیں, مرتضیٰ صاحب, کہ آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ بھی آپریشن کی اس طرح سے, وہاں جس طرح آپریشن ہو رہا ہے یا وہاں پہ جو معاملات ہیں, کچھ خائف ہیں آپ لوگ خیبر پختونخوا میں, لیکن جس طرح کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی. مولانا کی سربراہی میں بھی ایک کہنے وفد وہاں پہ گیا تھا, چند سال پہلے کی بات ہے, وہاں جا کے بات چیت کرنے کی کوشش کی, نتائج کچھ نہیں نکلے. پاکستان میں ٹیررزم میں اضافہ ہوتا جا رہا, اور ساری کی ساری معاملات چل افغانستان سے ہی رہے ہیں. دیکھیے, باوجود اس کے کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے محترم ہے, سب سے پہلے ہے, اور پاکستان کے اوپر یا ملک کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہم دونوں کا, یعنی افغانستان کا اور پاکستان کا مذہب ایک ہے. اس میں کلچر جو ہے بعض علاقوں کا سیم ہے, اس میں زبان بعض علاقوں کی سیم ہے, تو اس میں یہ قطعاً ہمارے مفاد میں, دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سے خراب کریں. اس کا واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں انگیج ہوں, بات چیت کریں, اور بات چیت سے معاملات کو حل کریں. طالبان حکومت کی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ایک ریگولر حکومت کی ہوا کرتی ہے. بعض علاقے یقیناً ان کے ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے دہشت گردی جہاں سے پروان چڑھتی ہے, مگر وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ابھی وہ ایک پروسیس میں ہے, وہ ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے پورے ملک میں اس طرح سے جس طرح سے دوسری حکومتوں کی ہوا کرتی ہے. مگر سٹل جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. آپ نے مولانا کے وزٹ کا ذکر کیا, مولانا گئے تھے, بہت سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے تھے, انہوں نے آگے اس معاملے میں ریاست کو اور حکومت کو اعتماد میں لے لیا, بات کر دی ساری, مگر وہ آگے سے یہاں ہمارا فالٹ تھا کہ وہ بات آگے نہیں بڑھی. اس وقت آپ بعض چیزوں کو کیجول لیتے ہیں, اور وہ جب خراب ہو جاتی ہیں, جب سر پہ پڑ جاتی ہیں, تو اس وقت جو ہے نا پھر آپ جو ہے اس کو سنجیدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اس وقت تک معاملہ خراب ہوا
ہوتا ہے. اگر اسی وقت جو ہے اس کو کیجول نہ لیا جاتا, اس کو آگے کنٹینیو کروایا جاتا, تو معاملات میرا خیال ہے بہتر ہو گئے ہوتے. سٹل کچھ نہیں بگڑا, دوحہ میں آپ کی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. امید یہی ہے کہ کوئی بات چیت جو ہے وہ کافی آگے بڑھ چکی ہے اور اس میں سے کوئی نتیجہ یقیناً نکلے گا. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مسلمان کو مارے تو دونوں کافر ہو جاتے ہیں. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے بعض علاقوں کا بالکل یکساں ہے. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہماری زبان بعض علاقوں کی یکساں ہے, اور یہ قطعاً ہمارے اپنے ملک کی مفاد میں بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے میں مزید اس کو طول دیں اور اس کو خراب کریں. اس کو جتنا جلدی اور جتنا بہتر انداز سے حل کر سکتے ہیں اسی طرح سے حل ہونا چاہیے, اور وہ ہمارے بھائی تھے, بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے. بلا شبہ. لیکن یہ والے سینٹیمنٹ سے پاکستان میں کچھ زیادہ پائے جاتے ہیں, لیکن بارڈر کے اس پار اس طرح کے جذبات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. کرکٹ کا میچ ہو, وہاں پہ بھی جو انڈینز کا رویہ ہوتا ہے, افغان جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بھی رویہ یہی اسی نوعیت کا رویہ ملتا ہے. بلکہ کرکٹ جو سیریز تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. وہی انڈیا طرز کی چیزیں جو انڈین مائنڈ سیٹ ہمیں دیکھنے کو وہاں مل رہا تھا وہی اب ہمیں افغانستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب, اس پوری صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو پاکستان کی پارٹیز ہیں وہ ابھی بھی ڈائلاگ کی بات کر رہی ہیں؟ بلا شبہ ریاست پاکستان کا بھی یہی موقف ہے, ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے, مذاکرات سے چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن طویل عرصے سے مذاکرات ہو رہے ہیں, طویل عرصے سے پاکستان ان کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کر رہا ہے, وہاں سے کسی قسم کا کچھ عمل درآمد نہیں ہوا. کیا وہاں پہ جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہے اس ٹائم جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس, کہ اس کی عملداری نہیں ہے پورے علاقوں پہ کہ اس پر عمل درآمد کروا سکے, جو پاکستان کے مطالبات اس کو پورا کروا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام بھائی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ پینل پہ بہت تجربے کار اور ایسے لوگ بیٹھے جن کی بڑی گہری نظر ہے. میں بھی ہمبل طریقے سے کچھ اپنی اوپینین دینا چاہوں گا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ بد اعتمادی کا فیکٹر ہے. ہمیں اس کو انالیسس کیوں کرنا چاہیے, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات بہت عرصے سے چلتے جا رہے ہیں. کبھی اس میں مغربی ہمارے لیڈرز گئے, کبھی عسکری لیڈر گئے, کبھی سیاسی لیڈر گئے, اور ہر رجیم کے لوگ گئے. یہ آپ نہ کہیں کہ کسی ایک خاص پارٹی ایک خاص گروپ نے جا کے مذاکرات. اب دوسری بات بد اعتمادی کی وجہ سے کیا دو طریقے تو ہو سکتے ہیں. ایک ہے جو کرنٹ طالبان رجیم ہے جو کہ میرے خیال میں ایک مسلط رجیم ہے جو کہ ود ان افغانستان بھی لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ نے آوازیں اٹھنا دیکھنی شروع کر دی ہیں. اگر آپ بین الاقوامی اور قانونی جو آپ کے اوپر رولز ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں ان کا بھی اگر آپ ادراک اپنے اوپر نہیں کریں گے, اور دوسرا اگر آپ کے پاس خود اسٹیٹسمینشپ کی کمی ہوگی تو آپ کبھی بھی ایک ملک کو نہیں چلا سکتے. تو سب سے پہلے ان کی کیپیسٹی. دوسری بات ایز اے طالبان جو بد اعتمادی بڑھ گئی. تیسرا, ہمیں کوئی کسی سے سروکار نہیں ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کیسے چلاتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہاں ہمیں اس سے ضرور سروکار ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کو آپ پناہ دیں گے, اگر ہمارے دشمنوں کو آپ, تو آپ ہمارے لحاظ سے اس گناہ میں شریک ہیں اور آپ کو اس کی معافی تلافی نہیں ہوگی اگر ہم آپ کو ناقابل تردید ثبوت دیتے ہیں. لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, میں بالکل فوجی ہونے کی حیثیت سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ بات چیت کا مفاہمت سے حل نکلنا چاہیے. لیکن بد اعتمادی کی حد تو یہ ہے کہ اگر آپ میرے قبائلی علاقوں کو اپنے قبائلی علاقے سمجھنا شروع کر دیں. آپ یاد رکھیے گا خیبر پختونستان وہ واحد صوبہ تھا جسے پاکستان کے حق میں ریفرنڈم دیا, اور اگر آپ میرے بین الاقوامی سرحدوں کو قبول نہیں کریں گے تو میری طرف سے اعتماد کیسے آ سکتا ہے. آپ جب بھی مجھے چیلنج کریں گے یہ بد اعتمادی رہے گی. مفاہمت کے لیے بیٹھنا پڑے گا, لیکن اب جیسے آپ نے فرمایا, ہنٹ کیا کہ کبھی بھی مفاہمت کا نتیجہ نہیں نکلا. میرے خیال میں جو آج کل کی رجیم ہے اس کے ساتھ دو طریقے کیے جا سکتے ہیں, ایک اقتصادی اور ایک مشروط. مشروط یعنی ان کے اوپر کچھ کنڈیشنز ایسے ملکوں کی طرف سے لگائی جائیں جو ان کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی وہاں پہ نور اللہ نوری صاحب ہیں منسٹر ہے ٹرائبل ایریا کے, ان کا ہم بیان پڑھ رہے تھے, سن رہے تھے ان کو کہ وہ جناب مانتے نہیں, وہ تو اٹک پل تک آنے کی باتیں کرتے ہیں, اور مطلب کہ پاکستان کے وجود کے سامنے کہہ لیں کہ بارڈر نہیں مانے تو تسلیم کرنے سے انکاری نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ جو حکومت ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, بہت ساری وہاں پہ نقائص موجود ہیں, تو کیا یہ بھی خطرہ ہے کہ جو رجیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی تبدیلی ہو جائے ود ان افغانستان؟ کیونکہ کرزئی صاحب بھی ایکٹیو ہیں وہاں پہ, اشرف غنی باہر سے بیٹھ کے ایکٹیو ہے, اور یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ متعدد تنظیمیں جس میں القاعدہ بھی ہے, داعش بھی ہے, وہ بھی اپنا اپنا رول وہاں پہ پلے کر رہی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں کسی کے اندرونی معاملات سے کوئی سروکار نہیں.
رجیم چینج ہوتی ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. طالبان کی حکومت جو کہ یقیناً ایک ناجائز حکومت اس لیے میں کہوں گا کہ جو بین الاقوامی قوانین اور جو بین الاقوامی معاہدے ایشورنسز انہوں نے دی تھی اس میں یہ بات طے پائی گئی تھی کہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے گی. ابھی جن لوگوں کو گلبدین حکمت گروپ کو یا سراج حقانی گروپ کو انہوں نے جو عہدے دیے ہوئے ہیں، جو اتھارٹی دی ہوئی ہے، اگر آپ بالکل کرٹیکل انالیسس کریں تو اس کا وہ رول نہیں ان کا بنتا جو کہ ایک وسیع بنیاد حکومت بنتی. دوسرا ایک اور چیز کو بڑا کرٹیکلی دیکھیں اور میرے خیال میں آپ پینل کی رہنمائی دیں کہ اقتصادیات ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو نہ صرف اس رجیم کے لیے بلکہ آئندہ آنے والی رجیم کے لیے بھی فیکٹر بنے گا. تو جب بھی کوئی آپ مفاہمت کی بات کریں گے تو اقتصادیات کو لنک اس طرح کریں کہ جو قوتیں جو طاقتیں آج افغانستان یا طالبان کو سپورٹ کر رہی ہیں پیسے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، ان کو اگر آپ لنک کریں تو پھر شاید یہ جو شرائط اور کنڈیشنز آپ ان پہ لگائیں گے اس کی عملداری ہوگی. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی میرے ملک کے معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے لیے آئے گا، اس کے لیے کوئی جائے پناہ کم از کم ہماری طرف سے نہ سمجھ. ٹھیک ہے، کوہستان سے بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ایک تو اکانومی جو ہے جب اس کو آپ تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے افغانستان کی، ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے ہم نے بند کر رکھی ہے، بارڈر کراسنگ بند کر رکھی ہے. جو پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ تھے، تعلیم کے لیے یہاں آتے ہیں، روزگار کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، علاج کروانے یہاں پہ آتے ہیں، پناہ لینے یہاں پہ آتے ہیں، ایک تو اس کو روکنا ہوگا. اور آن دا ادر سائڈ جس طرح امریکن یا نیٹو ابھی بھی وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے، جو یورپی یونین ہے وہاں پہ سپورٹ پروگرام کے تحت ڈالرز ابھی بھی آ رہے ہیں، ان کے ذریعے پاکستان پریشرائز کر سکتا ہے جو موجودہ رجیم ہے افغانستان کی. دیکھیں دفاعی تجزیہ کار ہے، انہوں نے اچھی میری طرح روشنی ڈالی. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم نے میزبانی کی ہوئی ہے کئی سالوں سے، لاکھوں لوگوں کو، افغانیوں کو اپنے جب وہ پاکستان آئے ہیں پورے ملک بھر میں وہ یہاں آباد تھے. ہماری ریاست کی اب واضح پالیسی، یہ بوجھ ہم جو میزبانی کا مزید نہیں اٹھا سکتے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب جو بھی افغانی ادھر ہو قانون کے جو پاکستان جو قوانین ہیں اس قوانین کے تحت یہاں آئیں، ویزا لے کر آئیں. ان کو بالکل کوئی بھی اگر ایجوکیشن کے لیے آتا ہے، کسی یونیورسٹی میں بچہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر قانونی ادھر بیٹھا ہو اور ہم اس کا بوجھ اٹھاتے رہیں، ہماری اکانومی سفر کرے ہماری، اور وہ دہشت گردی میں بھی ملوث ہو اور وہ یہاں فتنہ بھی کرے. جو پی ٹی آئی کے دوست نے کہا کہ ہمارے روایات ہیں، ہمارے بالکل ہیں، اور جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، مگر سب کی ذمہ واری ہے. جس طرح ہم ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں، ان کو بھی ہمارے انٹرفیئر کرنا یا دہشت گردی کے لیے سرزمین دینا، یہ قطعی کوئی یہ اجازت نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ ہمیں صوبائی حکومت کو شامل کیا جائے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو تھرپاکر ہے، عمر کوٹ ہے، جہاں پہ ہندو برادری ہے، یا انڈیا کے بارڈر پہ وہ بھی رہتے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، تو کیا سندھ کل کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کے آپس میں ایسے تو بارڈر کراس نہیں کر سکتے نا. تو یہ قوانین تمام ممالک کے لیے، یہ عالمی قوانین ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ایک صوبہ جو ہے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے پیرول پہ چھوڑا جائے، میں بات کروں گا. بھئی آپ کیا دہشت گردوں سے بات کریں گے؟ آپ نے تو ان کو بسایا ہے. جو دہشت گردی آج کے پی کے میں ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا ذمہ وار یہ حکومت ہے. یہ حکومت اگر ذمہ واری آج بھی اگر ان کا کے پی کے کا سی ایم الیکٹڈ ہو کے آیا ہے، ہم نے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے. آپ اتنے بڑے اجلاس میں جہاں پہ یہ چیزیں ایگریکلچر، کلائمیٹ چینج کے معاملات یا آپریشن کے معاملات، یہ جو بارڈر کے معاملات وہاں پہ ڈسکشن ہو جائے، آپ اس پہ 2 کلومیٹر میں آپ کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے، پی ایم ہاؤس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کی سنجیدگی یہ ہے. مجھے بتائے کہ سزا یافتہ مجرم تو کوئی ٹاک نہیں کرے گا نا. سی ایم اپنا موقف رکھے نا صوبے کا، اپنا انپٹ دے، جو بھی انپٹ ہے ان کو دینا چاہیے اس فورم پہ. یہ اتنی غیر ذمہ واری، اور یہ اس جماعت پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو خود اس میں ملوث ہو؟ ان کے دہشت گردوں کو جنہوں نے رہا کیا ہو، جو ہمیشہ چاہتے ہیں ان کے دفتر کھلے، جو پاکستان کو آئین کو نہیں مانتے ہیں، جو پاکستان کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتے، ان سے کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے اس سے ہم اپنا تسلیم کریں؟ بھائی وہ ہو سکتا ہے جو بھائی کا درد محسوس ہمیں اپنا سمجھے. چلیے افریدی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں اس کا. افریدی صاحب اس کا جواب بھی دے دیں. اور وہی شکوہ ہے جی کہ پرائم منسٹر نے بلایا، خود کال کر کے ایک اچھا جسچر بھی دے دیا، مبارکباد بھی دے دی.
تو سی ایم جو نو منتخب سی ایم ہے ان کو آنا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ افغانستان کی معاملے بڑی اہم اس ٹائم صورتحال اس پہ بات چیت کرنی تھی۔ دیکھیے نظامی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین عمران خان صاحب پیرول کے اوپر اگر رہا ہوتے ہیں تو چیئرمین صاحب تو کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، آپ سے کچھ سنبھل نہیں رہا، فیل ہو رہے ہیں، معاملات کو سنبھال نہیں رہے ہیں، تو پھر وہ بندہ جس کو آپ نے 26 ماہ سے جیل کے اندر غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے، وہ اپنے تمام تر شکایات، شکوے، ظلم، بربریت، سفاکیت بلا کے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بحیثیت ایک سٹیٹمنٹ پھر بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے لوگوں کی پھر قدر کرنی چاہیے۔ آپ فیل ہو گئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بسانا، یہ بڑا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ ہمارے دور میں لایا گیا تجویز اور اس کو جو ہے کیبنٹ سے مسترد کیا گیا، مراد سید نور الحق قادری صاحب نے اس کو مسترد کیا، اور پھر اس کے بعد ریچیم چینج ہوئی اور آپ سے زبردستی کروایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ شاید اس جوگا بھی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے لائے جاتے ہیں ان سے پوچھا نہیں جاتا، ان سے کروایا جاتا ہے۔ جہاں تک سی ایم صاحب کی بات ہے، عادل صاحب آپ کو پتا ہے کہ جس دن سی ایم صاحب اڈیالہ جیل جا رہے تھے تو پی ایم صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی کال آئی تھی ان کو، اور وہ کال ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹ کال آ جاتی ہے اور عام بندے کی طرح پک کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے پہلے سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس کے لیے سی ایم صاحب نے ہاں بھی بری کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کال کر رہے تو میں اسے بات کرتا ہوں۔ اسی کال کے اندر جب ہم اڈیالہ کے حدود میں تھے تو وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ پی ایم صاحب آپ جو ہے پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہے، سپریم اتھارٹی ہے آپ کے پاس، آپ میری اپنے قائد سے ملاقات کرائیں اور میں اس سے بات کروں، اس سے کیبنٹ ڈسکس کروں، اس کے ساتھ جو ہے پالیسی میٹرز کے اوپر بات کروں۔ تو پی ایم صاحب نے آگے سے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے پوچھ کے بتانا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین، سینیٹر جو ہے وہ کسی بھی وقت جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ایک چیف منسٹر جو پالیسی میٹرز کے اوپر، جس کے صوبے کے یہ حالات ہیں کہ تمام باتیں اس کے صوبے کے اوپر ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کے سچویشنز ہیں، 4 کروڑ کی عوام نے ان کو جو ہے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ پالیسی میٹرز کے اوپر، اپنے کیبنٹ کے اوپر وہ اپنے قائد سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا ابہام ہے؟ کیا ہو جائے گا اگر آپ ان کو چھوڑیں گے؟ اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو اس کے پاس پھر بچتا کیا ہے؟ ہائی کورٹ وہ گیا ہے، سپریم کورٹ وہ گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر اس نے لکھا ہے، اسمبلی کے فلور پہ بلا شبہ اس نے ملاقات ہونے ریکویسٹ دینی کی ہے۔ چاہیے تھی۔ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور اپنے بانی سے ملنا چاہ رہے ہیں، اپنے قائد سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب بھی ملتے رہے ہیں ماضی میں، ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلی بار کسی سی ایم نے جا کے ان کو جیل میں ملنا تھا، تو ملاقات ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ دیکھیں صاحب جو ہے نا، حکومت خود جو ہے یہ مسائل جو ہے کھڑے کر رہی۔ چلیں ارشد ملک صاحب، آپ ذرا یہ بتا دیں کہ سر ٹرمپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح رول پلے کریں گے، جنگیں ختم کرانے کا ایک وسیع تر تجربہ ہے ان کے پاس، اور ساتھ میں وہ افغانستان اور پاکستان کے مابین جو حالیہ کشیدگی اس میں رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، اظہار کر دیا انہوں نے۔ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر ٹرمپ اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، جو پاکستان کے مطالبات ہیں پورے ہو جائیں گے افغانوں سے؟ میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ ہماری بحث اگر اس طرف چل پڑتی کہ ایک تو بد اعتمادی ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ بد اعتمادی کو یقیناً دور کرنے کے لیے ایک تو ہمیں انٹرنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور ہمیں سب کو مل کے اس میں حصہ دار ہونا چاہیے، پہلے۔ دوسری بات، میں نے اقتصادیات کی طرف جب کہا تھا تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے پاس آلٹرنیٹ ٹریڈنگ روٹ کیا ہے۔ پہلا ہے چابہار کے اوپر اگر آپ یاد کریں تو ٹرمپ صاحب نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہندوستان کے لیے۔ دوسرا ان کا ہے افغانستان کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن اتنا بہتر نہیں۔ اب میں نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ سروائیول اس وقت طالبان رجیم کا ہے، وہ ایک ہی ہے کہ ان کو ایک جو فورن سپورٹ مل رہی ہے۔ اگر آپ ان کے انٹرنل ڈائنامکس دیکھتے ہیں تو شاید 30% ان کی اپنی ہے، باقی 70% جو امداد ہے وہ باہر سے آ رہی ہے، اور جو باہر سے امداد آ رہی ہے اس کا میجر پورشن امریکہ سے آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے جب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں تو ان کی بغل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہمیں کیا حرج ہے اگر ہم ان کو بھی لے کے ایک گارنٹر بنا دیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب تک آپ افغانستان کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہتے، یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ اب معاہدہ کریں، ٹرمپ کا ایک رول لے آئیں، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنا ہوگا
ہمیں وہ تو ہم کر چکے ہیں, وہ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے کر چکے ہیں ہم. افغانستان سے یاد کیجئے گا, افغانستان سے یا طالبان سے آپ کو تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے, لیکن اب اس پر جو بدعتمادی ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں ذاتی رائے, میری ذاتی تجزیہ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, قطر اتنا امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر سکتا جتنا امپورٹنٹ رول سعودی عربیہ کر سکتا ہے, بیکاز طالبان رجیم یا افغانستان کا سروائیول ہی پیسے پہ, تو اس پیسے کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو لے آئیں اور اگر وہ اچھا گارنٹر بن جاتا ہے, اگر وہ جنگیں رکوانے کا, حالات سمجھانے کا ماہر ہے, تو آنے دیں جناب, کیا پرابلم. ٹھیک ہے, لیکن قطر آپ کہہ رہے ہیں اس نے رول نہیں پلے کر سکتا, لیکن جب ہم نے دیکھا وہ غزہ کی صورتحال ہو, باقی جو پورے معاملات ہیں, وہاں پہ قطر کو امریکن بیک تو حاصل رہی ہے. چلے آپ کا پروگرام میں شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ پوچھیں گے, مولانا آج کل بڑے حکومت سے خائف ہیں اور اسلام آباد مارچ لے کر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ایک دم سے ہوا کیا ہے, ان سے جانیں گے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد مارچ کا جو ہے اظہار کر دیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کیا انہوں نے کہا ہے, پہلے ذرا یہ سنواتے ہیں, پھر کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کا جواب لیں گے. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے, اب ایوان کی حیثیت نہیں, اب اس میدان کی اہمیت ہے. یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں, تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں. عیاشیاں کرتے رہو, ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں. یہ آپ نے جی مولانا کو سن لیا, خاصے اگریسو دکھائی دے رہے ہیں. اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہاں پر صوبہ خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی تھی, ان کے بھائی جو ہیں مولانا کے وہ وہاں پر کینڈیڈیٹ بھی تھے وزارت اعلیٰ کے, لیکن جو معاملہ بنا پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی اپنا وزیر اعلیٰ کامیاب کرانے کے لیے, تو کچھ ہلکے یہ بات کر کے شاید مولانا اس وجہ سے تھوڑے اوفینڈ ہیں. کامران صاحب, اس کو وزارت اعلیٰ سے جوڑا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ جو کچھ وعدے ہوئے تھے وہ آپ سے پورے نہیں ہوئے, تو اس لیے تھوڑا سا مولانا غصے میں ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تو جن کے حصے میں آنی تھی انہی کے حصے میں آئی ہے, تو ہم کو اگر ناراض ہونا تھا تو پھر تو پی ٹی آئی سے ناراض ہونا چاہیے تھا, نہ کہ ان سے ناراض ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے پاس ہم جانتے ہیں کہ 90+ ووٹ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 18-19 ووٹ ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بعد جو ہے نا 1 ووٹ کی کمی کے ساتھ نون جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اس کی 20-22 لوگ مینیج کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مینیج ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سرپرائز مل جائے گا وہاں سے. ایسے ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد 20-22 اگر مینیج کر کے کیے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی اپنی حیثیت کیا رہ جائے گی. آپ تو بلیک میل ہوں گے ہر روز کسی نہ کسی کے ہاتھوں. کوئی ایک بندہ بھی جا رہا ہے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ اکثریت نہیں رہے گی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اتنی کمزور اور کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی کہ ہم اتنے کمزور پچ کے اوپر کھیلتے. یہ صرف ایک پروسیس تھا جس کے اندر جو ہے اس نے پیپرز فائل کیے ہیں ان کے بھائی نے, اور پیپر فائل کیے ہیں, اور اس کے بعد جو جس چیز سے غلط فہمی ایک پیدا ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے نا کوئی کمٹمنٹ آ گئی یا کوئی جو ہے نا ہم جو ہے نا ہم نے خواہش کر لی, وہ ایسا ہے کہ جو پہلا استعفیٰ آیا ہے گنڈا پور صاحب کا, جس میں وہ پورا جو نا انہوں نے ایک کہانی بیان کی ہے, وہ استعفیٰ جو ہے نہیں شمار کیا جا سکتا تھا. جو ٹائپ ہوا تھا, جو نائب قاصد کو ان کے مطابق ریسیو کروایا تھا, تو جب نہیں جو ہے وہ استعفیٰ ٹھیک تھا تو اس کو ہم نے بھی آبجیکٹ کیا. ایون آپ لوگوں کے پروگرام میں بیٹھ کے مختلف پروگراموں میں ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا. اچھا, یہ جو اسپیکر نے اجلاس بلایا تھا اسی استعفے کے تسلسل میں بلوایا تھا, اور دوسرا استعفیٰ جب انہوں نے یہ بات نو کانفیڈنس کی آنی شروع ہو گئی اور اعتراضات شروع ہو گئے, تو پھر انہوں نے درست استعفیٰ بھجوا دیا. اس کے تسلسل میں کوئی اجلاس نہیں بلوایا گیا. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی, وہ چلے گئے ہیں. اس میں اپنا ہائی کورٹ میں ایک قانونی عمل تھا, درست کیا غلط کیا, عدالت میں جانا تو کوئی غلط نہیں ہوتا. ہم ہر روز جاتے ہیں, کچھ کیس حق میں ہوتے ہیں, کچھ خلاف ہوتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. غلط وہ چیز ہوتی ہے جو غیر قانونی ہو,
مولانا کی ایگریشن کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمان آپ کی معاہدہ جات ہیں, آپ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وزیر اعظم جا رہے ہیں, باقی آپ کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. کبھی آپ نے اسمبلیوں کو اعتماد میں لیا جانے سے پہلے, آنے کے بعد کبھی کوئی ان کے سامنے پلیس کیا؟ تو ظاہر ہے اس چیز کی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. گو کہ اسمبلیوں کے اوپر ادروائز لیجیٹیمیسی کا سوال موجود ہے. تو جب لیجیٹیمیسی کا سوال ہو, اسمبلیاں کام نہ کر رہی ہوں, آپ کا حال یہ ہو کہ جہاز میں جگہ خالی تھی تو میں نے اپنے فلانے دوست کو بھی بٹھا لیا اور اس کو بھی جو ہے نا دوسرے ملک میں لے گئے, تو اس کے بعد جو ہے اس کی بات کرنے کی یا اس ایگریشن کا حق بنتا ہے. تو پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد؟ مطلب حکومت کب سے تیاری پکڑ لے, کب آپ کی جو جماعت ہے کارکنان کو لے کے آ رہی ہے اسلام آباد؟ حکومت تیار رہے, مولانا ڈی آئی خان سے واپس آ جائے. میں خود بھی کوئٹہ میں بیٹھا ہوں, تو اس کے بعد باقی بھی پارٹی کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد طے کر لیتے ہیں ڈیٹ اور ان کو بتا کے آئیں گے جب بھی آئیں گے, اور قانون کے مطابق آئیں گے جب بھی آئیں گے. چلے کوئی یہ مل کر بھی آ سکتے ہیں. پھر میں جواب ایک ساتھ اکٹھا کر کے لیتا ہوں ان سے, کوہستانی صاحب سے. مینا خان افریدی صاحب, وہ ماضی میں بڑی کوشش رہی ہے کہ مل کر کچھ کر لیں, کوئی احتجاج مل کر لیں. اس ٹائم گنڈا پور صاحب بیچ میں ایک رکاوٹ ہوتے تھے JUI کے لیے, اب تو وہ بھی نہیں رہے. تو اب آگے چل کر کوئی اس طرح ہو سکتا ہے, کوئی اچھے مراسم بن جائیں, کچھ مل کر اسلام آباد کی جانب کوئی مارچ, کوئی حکومت کو ٹف ٹائم؟ اچھا, میں کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, فارم 47 کی حکومت, تب سے اس کے بعد جو ہے چیئرمین عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے یہ ڈائریکشنز رہی ہے کہ جتنے بھی اپوزیشنز کی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے, اور منیمم پوائنٹ ایجنڈا جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے, اس کے لیے جو ہے مشترکہ طور پہ کوششیں کی جائیں. اس سلسلے میں ہمارے پارٹی کے جو قائدین ہیں, کمیٹی بھی بنی اور انہوں نے مولانا صاحب کو انگیج بھی کیا, ان کے پاس بھی گئے, ان کو بھی دعوت دی اپنے پاس, اور کافی اس کے اوپر جو ہے ڈائلاگز ہوئی, کافی باتیں ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے مولانا صاحب, باقی جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئی, لیکن مولانا صاحب اس کے اندر نہیں آئے. اب جو آپ نے پوچھا سینیٹر صاحب سے, یہ جو ہے ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کہ 2 دن پہلے تک جو ہے وہ استعفے کو بہانہ بنا کے, پھر دوسرے استعفے کو بہانہ بنا کے, پھر انہوں نے کاغذات بھی جمع کرائے, پھر الیکشن کے دن CM صاحب کے الیکشن کے دن بائیکاٹ کیا, پھر اگلے دن جو ہے ہمارے خلاف اسی مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ وہ کورٹ گئے ہمارے خلاف, اور پھر اگلے دن جو ہے پھر اچانک سے کوئی کام ہوا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا, کہ انہوں نے بیان دے دیا کہ اسلام آباد آ رہے ہیں. خیر دیر آئے درست آئے, اب بھی اگر ہے اور سمجھتے ہیں کہ پورے اپوزیشن کو ایک ساتھ ہو کے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے آئین کے لیے, قانون کے لیے, تو میرے خیال میں یہ خوشائند ہے, اور اگر مل کے جایا جائے تو بہتر ہوگا. اچھا, مل کے جائے تو بہتر ہوگا. یہ سن لیں جی, وہاں بھی ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی CEC کا اجلاس ہوا ہے, وہ بھی خائف ہیں آپ سے. کچھ دن پہلے تک بڑے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے رہے ہیں. ابھی کچھ مطالبات, 1 مہینے کا الٹیمیٹم وہاں سے آ گیا. مولانا تیاری کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی تو تیاری ہے ہی ہے پچھلے 2 سال سے. حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اثاثہ ہے, اور اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. ہمیشہ سیاست میں انہوں نے دروازے کھول کے رکھے, کبھی بھی دروازہ بند نہیں کیا. اگر دروازہ بند بھی کر دیا تو یہی والی باتیں کر کے آپ ہر بار مولانا کو بنا لیتے ہیں. دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو کھڑکی کھلی ہوتی ہے مولانا صاحب کی. تو انشاءاللہ ہمارے مولانا صاحب کی, ہماری قیادت کا, وزیر اعظم کا مولانا صاحب سے رابطے ہیں. اگر مولانا صاحب یہ جمہوریت میں اگر کوئی لانگ مارچ, کوئی احتجاج, کوئی لوگ لے کے, میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اصولوں کی ہوتی ہے, نظریے کی ہوتی ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ اسلام آباد یا اتنے لاکھوں اجتماع کرتے ہیں, ایک گملہ نہیں توڑتے. ان کا ورکر جو ہے ایک کمیٹڈ ورکر ہے, اور جب جاتے ہیں تو اس گراؤنڈ کو صاف کر کے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت میں آنا یا مولانا صاحب کی یہ باتیں کرنا ان کا حق ہے, اختلاف رائے کا اظہار کرنا. آپ اس کو PTI سے ملانا, وہ PTI ایک فتنہ ہے.
وہ فتنے وہ مولانا صاحب سے کبھی نہیں مل سکتے. وہ مولانا صاحب کے لیے یہ جو آج بھی ان کا جو سابقہ وزیر اعلیٰ جو گفتگو کرتا رہا, اس وجہ سے ان کا اطاعت نہیں ہو سکا ہے. تو اب وہ نہیں رہے نا, وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. نہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ جو آ رہا ہے ان کا گورنر کے ساتھ بھی اچھا تعلق نہیں تھا, وزیر اعلیٰ گورنر کے ساتھ بھی بڑے اچھے سے چل رہے ہیں. نیا وزیر اعلیٰ یہ بھی عشق عمران میں وہ کہتا ہے کہ مروں گا ماروں گا, یہ اس میں مبتلا ہے. تو اس سے بھی کوئی ایسی امید آپ نہ رکھیں. پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملاقات کی, صدر پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, سردار ایاز صادق صاحب, نواب شاہ بھی گئے تھے. اور ہماری جو ان کے تحفظات ہیں وہ جائز ہیں, ہم ان کو سنیں گے, ہم نے سنا ہے اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے پارلیمنٹ کو نقصان ہو. آپ نے دیکھا, میں ایک بات اور بھی آپ کو انشور کراؤں, ہم جب بھی کوئی قانون سازی کریں گے, کوئی ایسا پارلیمنٹ کے اندر بزنس کریں گے, مولانا فضل الرحمان, پیپلز پارٹی, تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول بیرسٹر گوہر کو ہم اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں گے. اور آپ دیکھیں یہ پاکستان کو جو آج کامیابیاں مل رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, جن کو یہ فارم 47 والا 35 کلومیٹر والا وزیر اعظم کہتے تھے, انہوں نے آج کر کے دکھایا. اس نے لوہا دنیا میں منوا کے دکھایا کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. آج سپر پاور آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, وہ کوٹ کر رہا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو. تو آپ جتنا فتنہ پھیلانا چاہیں, جتنی تانے دینا چاہیں, جتنی تنقید کرنا چاہیں, جتنے الزام لگانے چاہیں, میدان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. مگر صرف ملک نہیں, 25 کروڑ عوام نہیں, دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے ان کی صلاحیتوں کا. آپ وزیر اعظم پہ تو کرتے ہیں, آپ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی سٹاف پہ بھی آپ جو جس طرح ایکس پہ آپ کے جو بانی ہیں جو گفتگو کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, آپ جیل کے باہر آ کے باتیں کرتے ہیں, جس نے پاکستان کی وقار میں, پاکستان کی عزت میں, پاکستان کو دفاعی طور کامیاب کیا. تو یہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں لوگوں کو, آپ کے کل انہوں نے احتجاج کا اعلان دیا. مجھے پتا ہے پاکستان میں کوئی سڑک بند ہوئی, کوئی دکان بند ہوا, ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. ہم نے تو دیکھو ان کو موقع دیا ہے, ان کا جو بھی مینڈیٹ تھا آزاد اراکین ہے, یہ ہمارے پاس چل کے آئے نا, ہمارے امیر مقام صاحب جو ہمارے KPK کے صدر بھی ہیں, فیڈرل منسٹر بھی ہے, ان کے پاس ہم نے ان سے بھی ملاقات کی. تو ان کا مینڈیٹ تھا, مگر ان کا مینڈیٹ یہ مرنے مارنے والی بات کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. آج KPK کی عوام جو ہے, 4 کروڑ عوام کے درد کو ان کو محسوس کرنا پڑے گا. آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے, آج جو حالات ہے, ان کو محسوس کر کے وفاق کے ساتھ ملنا ہوگا. وزیر اعظم نے ان کو کال کی ہے, وزیر اعظم چاہتا ہے کہ آپ آئے, مل کے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ رویہ آپ کا جو ہے نا کبھی بھی میں سمجھ... یہ افریدی صاحب, کوہستانی صاحب کو سن لیا آپ نے, بڑے ریلیکس ہے. حکومت کہہ رہی ہے جلد سے جلوس, ریلیز, احتجاجوں کا پاکستان میں کوئی مطلب معاملہ نہیں ہے, اسے کچھ کامیابی نہیں ملنی. حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے, اور احتجاج ہوں گے بھی تو کچھ نہیں ہوگا. احتجاج جلد کابینہ بنائے اور ایسے وزراء کو, آفریدی صاحب کو, باقیوں کو بنائے اور اپنا بزنس شروع کرے, اپنی حکومت سازی کابینہ. وہ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں آگے چلے, حکومت کو لے کے کابینہ بھی بنا لیں. یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, جو کہ اوپر سے مسلط ہو کے چھتری کے تھرو آئے ہیں, جو یہی پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے. 17 سیٹوں کے اوپر جو ہے حکومت جن کی بنائی گئی ہے, وہ ہمیں اخلاقی درس دیں گے. شرم آنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو کہ وہاں پہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے ان کے فارم 47 کے پرائم منسٹر کو کوئی منہ نہیں لگاتا اور ان کے سامنے کہتا اور یہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں نے صحیح پالش لگائی ہے. فتنہ تو یہ ہے کہ جو جمہوری اقدار سے دور اور طاقتور حلقوں کے گود کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتا. یہ جب یہ باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر لوگوں کے سامنے, لوگوں کا خون اٹھتا ہے ان باتوں کے پیچھے کہ آپ لوگ ہمارے پاس جو ہے لے کے کیا آئے ہیں. مہنگائی آپ لے کے آئے ہیں, بے روزگاری آپ لے کے آئے ہیں, فورن پالیسی آپ کی فیل ہے, داخلہ پالیسی آپ کی فیل ہے, امن آپ سے سنبھل نہیں رہا ہے. آپ کے پاس کیا ریٹس کس چیز کی کہاں تک پہنچ گئی. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بولتے تو ہیں لیکن اصل میں جو ہے یہ بالکل پستی, ناکامی کے پستی تک چلے گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ بڑے اخلاقی درس دے رہے کہ نہیں جائیں گے, ہم نے چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے جمہوریت کا درس دیا, آئین اور قانون کی بالادستی کا درس دیا, اپنی عدالتوں کے ذریعے انصاف لینے کا درس دیا, اور ہم نے ہر وہ دروازہ کٹکھٹایا, ہر وہ دروازہ کٹکھٹایا کہ جس سے ہمیں انصاف ملے, ہمیں آئین اور قانون کے اوپر چلنے کا موقع ملے. اور اگر نہیں ہوگا تو اسی آئین کے اندر لکھا ہے کہ ہم جو ہے
जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से पुरअमन एहतजाज करेंगे। चेयरमैन इमरान खान साहब ने 26 नवंबर 9 मई मुरीद के हवाले से एहतजाज की कॉल दी थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये और हर एहतजाज जिले की के बात होगी, अंदर डेफिनेटली ये हजारों की जमहूरियत तादाद में में आप लोगों लोग का हक है, आप एहतजाज कर सकते हैं, अपने जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रख सकते हैं। अब ये बता दें, गवर्नर साहब से बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशन नज़र आ रहे हैं, नो मुस्किब जो सीएम है, इकट्ठे चलते फिरते घूमते भी नजर आए हैं। इससे मसला तो नहीं हो जाएगा आपको जो कारकुनान है, आपकी लीडरशिप है उसको? और सेकेंडली ये भी बता दें कि काबीना कब तक फॉर्म कर लेंगे? अच्छा देखिए, गवर्नर साहब से पहले भी हमारे को कुछ ऐसा नहीं था कि हमारे बिल्कुल हम बंदूक खड़े होके एक दूसरे को फायर कर रहे थे। गवर्नर साहब का एक आईनी होता है, और हम पहले भी चाहते थे कि वो अपने एक आईनी ओहदे के अंदर रह के अपने जिम्मेदारियां पूरी करें, और हमेशा से गवर्नर की तरफ से पहल होती थी वो जो है पीपल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ज्यादा और गवर्नर कम नजर आते थे, तो हमारा यही गिला होता था। अब भी हम चाहते हैं कि वो गवर्नर का जो आईनी ओहदा है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसके अंदर रह के अपना किरदार अदा करें, और सूबाई हुकूमत जो है अपना किरदार अदा करेगी। बाकी जो कैबिनेट के हवाले से बातें हैं, सीएम साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मैं कैबिनेट, हालांकि चेयरमैन इमरान खान साहब ने उनको इजाजत भी दी है और उनको कहा है कि आपकी जिम्मेदारी आप कैबिनेट ले ले, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि मैंडेट खान साहब को मिला है, उनके नजरिए को मिला है, तो मैं खान साहब से जाके डिस्कस करूंगा, अपनी रिकमेंडेशंस जो है लेके जाऊंगा, तजावीज लेके जाऊंगा, और खान साहब के साथ डिस्कशन के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला अपनी कैबिनेट जो है वो फाइनल करूंगा। चले ठीक हो गया। कामिल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि पीडीएम हुकूमत बनती है, पीडीएम पहले तहरीक आप लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद पीटीआई की हुकूमत जो उसका खात्मा होता है, तो बिलाशुबा माजी में हमने देखा कि जो अपोजिशन उसको मिलना पड़ता है, जो इत्तेहाद करना पड़ता है ताकि हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सके या उसको फारिग कर सके। तो इस बार भी हुकूमत से खासे खफा है, मौलाना जिस तरह भी बात भी कर रहे थे, तो क्या इसकी मुमकिनात अब भी बाकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो बनी हुई है, इसके साथ मिलकर एक साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सके? दो के पाइपलाइन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इम्कानात सियासत में हर बात के लिए खुले रहते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता। मौलाना वापस आए डी खान से तो यकीनन उनके साथ सिटिंग होगी। मुझे कोई हफ्ता 10 दिन हो गए हैं कि उनसे कोई मैंने हदायत नहीं ली हुई और कोई मेरी बातचीत भी नहीं हुई, तो मैं बाज़ चीज़ों से अभी तक अवेयर नहीं हूँ। यकीनन वो वापस आएंगे तो मैं अपडेट हो जाऊंगा, फिर मैं मीडिया को मुनासिब बात कर सकूंगा, उनके सामने अपनी पार्टी की पॉलिसी बेहतर अंदाज में रख सकूंगा। इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि बात को क्लियर कर सकूं। ठीक हो गया। लास्ट कमेंट करते हैं जी। एक बड़ी अहम बात की उन्होंने कि आपने बड़ी अपनी कामयाबियाँ गिनवाई हैं, वो किन वजह से सारी की सारी कामयाबी मिली? पार्लिमान में आके प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेना चाहिए सियासी जमातों को। पार्लिमान में आके क्यों नहीं बताया गया? सऊदीया का पैक्ट हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकातें, गज़ा के जो मामलात हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आके बताते? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार साहब प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे अपने ऑफिशियली जो गवर्नमेंट का वर्जन है वो पेश कर चुके हैं, और मैं समझता हूँ इस सबको फ़ख्र करना चाहिए, सबको, जिस तरह पाकिस्तानी कौम कर रहे हैं उसमें सियासी जमातों को भी, और सब कर रहे हैं, इज़हार भी कर रहे हैं, इस पर कोई तकसीम नहीं है। ये जो कामयाबियाँ हैं सिवाय पीटीआई के और किसी को तकलीफ़ नहीं है, सब खुश हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा कौमी कामयाबियाँ हैं। ये किसी एक जमात की, एक वज़ीर आज़म की ज़ात की नहीं बात है, ये 25 करोड़ आवाम की है, और इस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए। हमें अपने शोधा को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उनके खून, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जदोजहद और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली, ये जो हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। देखें 10 मई के बाद जो पाकिस्तान है वो आज दुनिया के गोले पे आप देख लें पाकिस्तान किस तरह। आई एग्री कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग माजी में थी बिल्कुल उससे इस टाइम एक और नोयत की पाकिस्तान की स्टैंडिंग है। हमने हाल ही में देखा कि एक तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, एक तरफ रशिया खड़ा हुआ, एक तरफ अमेरिका। तो पाकिस्तान की जो माजी में एक कह लें कि जो अहमियत थी कई ज़्यादा इस टाइम मौजूदा टाइम में हमें बड़ी हुई नज़र आती है। अब तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो मुकम्मल हो गया है। कल दोबारा से कह लें कि बैठक होगी। पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइंस जो हैं वो अफगान रजीम पर वाज़े कर दी हैं कि अगर इनको कबूल किया गया तो बिलाशुबा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। होप सो
کہ برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں بھی کی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ جو افغان عوام ہیں اس کے لیے بھی نیک جذبات رکھے ہیں. تو ایک یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ادھر سے بھی اسی نوعیت کی پاکستان کے جذبات ہوں گے، اور سیکنڈلی ایک اچھے جو ہمارے مراسم ماضی میں کسی تو سم ٹائم رہے بھی ہیں تو وہ آگے بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بہتری کی جانب بڑھیں گی. آج کے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.